रमज़ान का पहला दिन बहुत ही बाबरकत है। सब काम छोड़कर बस ये सूरत पढ़ना, अल्लाह बहुत बड़ी नेमत से नवाजेगा। रमज़ान का पहला रोज़ा अफ्तार करने से पहले एक बार ये सूरत पढ़िएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, मांग तुझे क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान का पहला रोज़ा अफ्तार करने से पहले एक बार ये सूरत लाजमी पढ़ें। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, मांग तुझे क्या चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह की रहमतों और वुसअतों के दरवाज़े खोले हैं। अहादीस मुबारक का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बिशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए कि जिनका सवाब तो है ही, साथ ही रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। इसी तरह कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है, अगर इस सूरत को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो अल्लाह के फजल करम से आपको दौलत मिलेगी। यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा करेगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसके कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाओगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। इस सूरत की फजीलत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह पर तवक्कुल और उसी के सामने गिड़गिड़ाने वाले के साथ अल्लाह काफ़ी है। वही दहशत ज़दा को अमन नसीब फरमाता है, तालिब पनाह को पनाह देता है। वही बेहतरीन वाली और बेहतरीन मददगार है। लिहाजा जो भी इसे अपना वाली बनाए, इससे मदद तलब करे, इस पर तवक्कुल हो और मुकम्मल तौर पर इसी की तरफ यकसोई हो जाए तो अल्लाह भी इसका वली बनकर इसकी मुकम्मल हिफाजत फरमाता है। जो सिर्फ अल्लाह से डरे और तकवा इख्तियार करे, इसे हर दहशत व डर से अमन फराम करता है और इसकी ज़रूरत के मुताबिक हर मुफीद चीज़ मुहैया करता है। नाज़रीन, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है और मौजज़ा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। बस हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि जो मुजरब वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, जिसको ये वजीफ़ा बताया गया तो फौरी तौर पर इनके गैब से मदद हुई। ये मुजरब वजीफ़ा रिज़्क़ और दौलत के लिए जो आज आपको वीडियो में बताया जाएगा, यकीन मानिए कि इस वजीफ़े को पढ़ने वाला कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसकी ज़िंदगी में फौरी तौर पर पैसा ना आया हो, फौरी तौर पर इसको रिज़्क़ ना मिला हो। नाज़रीन, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए आपने ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। जब आपके सामने ये वीडियो आ जाए तो ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कीजिएगा। अपनी मुश्किल दिनों में, अपनी परेशानियों के दिनों में इस वजीफ़े को लाजमी पढ़िएगा। बड़ी से बड़ी मुरादें हों या बीमारी हो या तकलीफ़ हो, दुख हो, परेशानी हो, बेऔलादी हो, रिज़्क़ का बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, तो ये वजीफ़ा आप लोग एक मरतबा करके ज़रूर देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह फ़ौरन छुटकारा मिल जाएगा। रोज़ा एक अजीब इबादत है कि इंसान रोज़ा रख कर अपने हर काम को अंजाम दे सकता है। रोज़ा रख कर सुन्नत व हरफत, तिजारत व ज़ियारत हर काम बखूबी एहसन कर सकता है। माह रमज़ान बरकतों वाला महीना है और इस माह की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मुक़द्दस का नज़ूल इसी पाक महीने में हुआ। रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से निजात का है। जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये चाँद खैर व बरकत का है, ये चाँद खैर व बरकत का है। मैं इस ज़ात पर ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा फरमाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ये दुआ और इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इस दुआ से हमें रमज़ान की अहमियत को समझ लेना चाहिए। रोज़ा वो अजीम फरीज़ा है जिसको रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया है और क़यामत के दिन रब ताला इसका बदला और अजर बग़ैर किसी वास्ते के बज़ाते खुद रोज़ेदार को इनायत फरमाएंगे। खुदावंद करीम ने अपने बंदों के लिए इबादत के जितने भी तरीके बताए हैं, इनमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा है। नमाज खुदा के विसाल का ज़रिया है।
اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ معینہ روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری یہ کہ فرشتے ہر رات اس دن کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، عن قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانا نہیں دینا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرما دیا گیا ہے کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات و حوائج میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور عین اسی خاص طریقے کی عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ اس خاص طریقے کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے، جسے اس ماہ میں فرض فرما دیا گیا ہے۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت و حرفت، تجارت و زیارت ہر کام بخوبی احسن کر سکتا ہے، اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزے کی عبادت روزے دار سے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے، اور اس کو عبادت میں مشغولیت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ناظرین، روزے کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں فردہ 5 نمازوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فجر اور عشاء کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اول فجر کی نماز کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس وقت انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ ہوا کے خوشگوار جھونکے اسے تھپکیاں دے دے کر خواب شیریں کی آغوش میں لے جاتا ہے، اور شیطان ہر حربے سے اسے غفلت کی نیند پڑا رہنے پر اکساتا رہتا ہے۔ ایک بندہ خدا میٹھی نیند اور آرام کو ترک کر کے بستر سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کی ساری محنت اکارت جاتی ہے۔ دوسرا عشاء کا وقت ہے، جب انسان دن بھر کی تھکن سے چور کھانا کھاتے ہی بستر راحت پر دراز ہونا چاہتا ہے، اور شیطان ہولیوں اور بہانوں سے اسے عشاء کی نماز پڑھنے سے بعد رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن بندہ خدا نفسانی خواہشات اور شیطان کے حربوں کے باوجود بارگاہ عزی میں نماز کے لیے حاضر ہو کر شیطان کے سارے عزائم خاک پہ ملا دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان 2 اوقات کے عبادت گزار بندوں کو جنت کی بشارت دینا اس حکمت کی بنا پر ہے کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز کی ادائیگی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے لیے باقی 3 نمازوں کو ادا کرنا گراں نہیں ہوتا۔ نماز عصر کی فضیلت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عصر چھوڑی اس کے عمل باطل ہو گئے۔ قرآن حکیم میں اس نماز کی محافظت کی خصوصی تلقین کی گئی ہے۔ سب نمازوں کو محافظت کیا کرو، اور بالخصوص درمیانی نماز کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درجہ ذیل احادیث مبارکہ میں فجر اور عصر کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والوں کو نار دوزخ سے رہائی کی بشارت عطا فرمائی۔ جس نے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور اس کے غروب ہونے سے قبل یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کی، وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح پنجگانہ نماز کی فضیلت کے متعلق حضور نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم گناہ کرتے رہو اور جب صبح کی نماز پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے ہو اور جب نماز ظہر پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے ہو اور نماز عصر پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے ہو اور جب نماز مغرب پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو، جب نماز عشاء پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو ڈالتی ہے، پھر تم سو جاتے ہو اور بیدار ہونے تک تمہارا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کہتے ہیں کہ جب رمضان قریب آتا ہے تو رحمت الہی کے اشتیاق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ بڑھ جاتی ہے۔ رمضان کے 2 ماہ بیشتر رجب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ کا اندازہ اس حدیث سے ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزے دار کی دعا افطاری کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ افطاری کے وقت جو یہ سورت پڑھے گا اللہ پاک فرمائیں گے کہ مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورہ ہے کہ جب کوئی بندہ پڑھتا رہے تو اللہ اس کی ایک ایک آیت کے بدلے فوراً جواب دیتے ہیں، اور اس سورت کا پہلا حصہ حق تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور دوسرا حصہ بندے کی دعاؤں درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیزیں ملیں گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ یہ سورت مکمل کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی اور درود پاک پڑھ لیں جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے۔ یہ سنت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اسی طرح درود و سلام کے فضائل اور دینی و دنیاوی مقاصد کے حصول میں اس کی برکات مستند روایات سے ثابت ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا امتی مجھ پر ایک درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس امتی پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ درود و سلام ایک ایسا محبوب و مقبول عمل ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، شفا حاصل ہوتی ہے اور دل و جاں کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، یا رحمان یا رحیم۔ اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ لیں۔ یہ سورت فاتحہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ تو ناظرین، اس صورت کو آپ افطاری کے وقت لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی صورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ دنیا کی جو چیز مانگیں گے، جو کامیابی مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کو ملے گی، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو جب یہ روزہ افطار کرنے لگیں تو افطاری کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ صورت لازمی پڑھیں، پورے دل سے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک دسترخوان کو وسیع سے وسیع کر دیں گے، دنیا کی ہر نعمت سے آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ یہ صورت ایک دعا ہے جو ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ سورۃ فاتحہ کی نظیر نہ تو رات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں، اور نہ ہی خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے اگر سورۃ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو، اس صورت کو روزہ افطاری کرتے وقت لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد وہیں درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق میں ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ نماز کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے، لیکن جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب اسراء یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن میں مختلف مقام پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں عطا کر دے، ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔